अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं आपका होस्ट गुलाम सज्जाद और मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ एस्ट्रोलॉजर शेख जवार रजा जावा साहब। नादरीन, आज हम चांद ग्रहण पर बात करेंगे। अगले महीने चांद ग्रहण लगना है, तो ये कौन से ब्रूज के लिए अच्छा होगा और कौन से ब्रूज पर इसके नेगेटिव असरात होंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपको इल्म है कि चांद ग्रहण अगले महीने है, तो जी ये आप जिस आंख से देख रहे हैं ना कि कौन से ब्रूज पे और किस घर में जा रहा है और कौन से ब्रूज के किस घर में जा रहा है और वहां से क्या असरात होंगे, वो जरा शेयर कीजिए। सबसे पहले तो गुलाम सैयद भाई मैं आपको बताऊं कि ये जो ग्रहण है ये बुर्ज हौत के 4 दर्जे और 51 दकीके पे जाके जो है ये लगेगा। यानी वो अफराद जो कि 20 मार्च से लेके 30 मार्च के दरमियान पैदा हुए हैं, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट उनके ऊपर होगा, सबसे ज्यादा। और ये 28 अगस्त को सुबह 7:33 पे इसका आगाज होगा और इख्तिताम 10:51 पे सुबह होगा। यहाँ पे कंफ्यूजन में ना रहिएगा कि सुबह का वक्त है और ये चांद ग्रहण है, जैसे कि हमने शमसी ग्रहण की भी वीडियो की और बताया था कभी रात को, तो वो कॉन्सेप्ट तो वहां भी क्लियर होगा। यहाँ पे बताता चलूं कि चांद हमारे आसमान में ही मौजूद होता है, सिर्फ सूरज की रोशनी की वजह से वो हमें नजर नहीं आ रहा होता। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके कुछ लोगों के ऊपर प्लस और कुछ माइनस होंगे, लेकिन कुछ इसकी चीजें जो है ना वो जनरल होंगी। पहले हम जनरल पे डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगा जी किन के लिए ये जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, पॉजिटिव ज्यादा है और किन के लिए ये नेगेटिव ज्यादा है और उनको एहतियात क्या करनी होगी, सबका भी बताएंगे और आपको एक खास इसका हल भी मैं जो है इंशाल्लाह इसी में बताऊंगा। अच्छा जी, सबसे पहला तो चूंकि इसका ताल्लुक हमारी रोजमर्रा जिंदगी से होता है, हमारी इल्यूजन पावर से होता है, हमारे जो एज्यूम करते हैं, हमारे इमोशंस जो हैं उसके ऊपर होता है, तो ये हकीकत और वहम के दरमियान दरमियान जो है वो चल रहा है। फिर चूंकि बुर्ज पाइसिस है तो तखय्युल और ख्वाबों का जो मामला होते हैं वो बहुत जबरदस्त होता है, तो इस दौरान में आपके जो है ना वो ख्वाब बहुत ही इल्यूजनल भी होंगे, यानी तखय्युल पे मबनी भी होंगे और बहुत हकीकत पसंदाना भी हो सकते हैं। डिपेंड कर रहा होता है कि आपका मून एट द बर्थ टाइम कहाँ पे है, आपका सेंडेंट के डिग्रीज क्या है, इंडिविजुअल चार्ट के ऊपर जो है डिपेंड कर रहा होता है। तो ये क्या करता है कि कई बार हमारी गलतफहमियां जो है वो दूर कर सकता है, हमारी छुपी हुई कई हकीकतों को हमारे सामने ला सकता है और गैर हकीकत पसंदाना जो हमारी तवक्कुआत होती हैं, ये जो हमारी सोचें होती हैं या जो हमारे जज्बात होते हैं, उनको ये खत्म कर देते हैं। ये इसकी पॉजिटिविटी भी है। तल्लुकात में अक्सर होता है कि कुछ तल्लुकात हमारे जो कमजोर होते हैं वो खत्म हो जाते हैं और नए तल्लुकात जो है वो बनते हैं, और कुछ तल्लुकात जो वक्त की कसौटी पे जो इम्तहानी दौर बहरानी दौर इसमें आता है, उस पर जब लोग पूरा उतरते हैं तो वो तल्लुकात हमारे मजबूत होते चले जाते हैं। अच्छा जी, अक्सर जो कमजोर बुनियाद तल्लुकात होते हैं मोस्टली वो यहाँ पे खत्म हो जाते हैं, दिल आजारी का बायस भी बनते हैं। बहरहाल तख्लीकी साहित्य की मैं बात करूं, चूंकि इसका तल्लुक एक हमारी सोच से है, तो तख्लीक से है, तो जितने भी मुसव्वर लोग होते हैं, शायर लोग होते हैं, मौसीकार होते हैं, राइटर्स होते हैं, फिल्म मेकर्स होते हैं या दीगर तख्लीकी काम करने वाले जितने भी लोग हैं, उनके लिए वक्त जो है वो पुरानी चीज़ों को छोड़ के नई तख्लीकात की तरफ और सोच में गहराई की तरफ जो है उनको ले जाता है। कई बार ऐसा होता है ना कि आपको सदमा पहुंचता है, झटका लगता है, कुछ गैर मतवक्को हालात हो जाते हैं, तो आप सोच में पड़ जाते हैं कि ये क्या हुआ और ये क्यों हुआ मेरे साथ, और वहां से आपके लिए नई राहें परवरदिगार जो है वो खोलता है। अच्छा जी, उसके अलावा शिफा और हम कहेंगे कि माफी का मामला भी होता है, चूंकि पाइसिस है और ये फॉरगिवनेस का जो है वो कहते हैं माफ करो आगे की तरफ जो है, तो ये ग्रहण जो है वो इंसान को सिखाता है कि आपने कुछ चीजों को जो है वो छोड़ देना है और छोड़ के आगे कैसे बढ़ना है, ये इसके ऊपर होता है। अगर मैं कहूँ जी कि इसका रूहानी जो स्पिरिचुअल मैसेज है उसकी मैं बात करूँ, तो नजूमी एतबार से, इल्म नजूम की बात से, ये हर चीज को काबू में रखने की जो है वो बताता है कि कोशिश जरूरी नहीं है, कुछ चीजों को छोड़ देना ही जो है वो आपके लिए बेहतर होगा। बाज औकात जो है माफ कर देना, छोड़ देना, ये आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है, क्योंकि ये हर किसी के बस का बात नहीं होती। तो ये बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग्स होती है जो परवरदिगार आपको जो मौका देता है। दिल की आवाज सुने, लेकिन हकीकत से जरूर जुड़े रहें, सिर्फ जज्बात की रौ में जो है वो बहक नहीं जाना। हमदर्दी के साथ जाती हदूद का भी जो है वो ख्याल रखें कि आप किसी के साथ हमदर्दी कर सकते हैं, तो आपकी अपनी लिमिट्स क्या है। आप कहीं उसको कोई ख्वाब तो नहीं दिखा रहे, या आप कहीं इतना तो नहीं कर रहे कि आपकी अपनी जात कहीं जो है वो गुमी हो जाए। तो ये इसका रूहानी जो है वो मैसेज है। 12वां घर है, स्पिरिचुअलिटी से मुतल्लिक है,
تو میں یہاں پہ یہ بھی کہوں گا کہ وہ لوگ جو کہ شعبہ عملیات میں ہیں، آپ کسی قسم کے اعمال کرتے ہیں یا آپ بہت زیادہ پڑھتے پڑھاتے ہیں، تو اس وقت میں احتیاط کیجیے، لازمی صدقہ دیجیے، ادروائز ریورس یعنی رجت ہونے کے بھی بہت زیادہ امکانات جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں۔ اور خاص طور پہ خدا نخواستہ دیکھیں، سب تو ایسے نہیں لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ غیر شرعی قسم کے اعمال کر رہے ہوتے ہیں، یہ گرہن ان کے لیے تباہی کا باعث انشاءاللہ جو بنے گا۔ آپ دیکھیں گے قدرت کا کیسا نظام ہے، اور اگر آپ کی کوئی بندش ہو گئی تو یہ اس کو آٹومیٹکلی کراس بھی کر دے گا، اور اس کے دل میں بھی یہ بات ڈالے گا کہ اس کو معاف کر دو، اس کو چھوڑ دو، اب تمہیں جو ہے ورنہ پروردگار کی پکڑ کر تمہیں بھی جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا۔ اچھا جی، عالمی سطح پہ جو اس کے ممکنہ اثرات ہوتے ہیں نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ مذہبی رجحانات بڑھتے ہیں اور مباحثے جو ہے وہ زیادہ ہو جاتے ہیں، لوگ جذباتی زیادہ ہو جاتے ہیں، خیراتی کاموں میں یا انسانی ہمدردی کے کاموں میں جو ہے وہ بڑھ چڑھ کے حصہ لینا جو ہے شروع کر دیتے ہیں۔ سمندری یا آبی وسائل سے متعلق آپ کو جو ہے کچھ خبریں اس کو دیکھنے کو مل سکتی ہیں۔ یہ گرہن جیسے کہ اس وقت دنیا میں صورتحال چل رہی ہے، آپ نے ہرمز کی میں بات کر رہا ہوں یا جو ادھر یمن والی سائڈ پہ لگ رہا ہے، یہاں پہ آپ کو بڑی خبریں، بڑے معاملات جو ہیں وہ دیکھنے کو مل سکتے ہیں جی۔ نفسیاتی جو آپ کے معاملات ہیں یا جو آپ کی ایموشنل اسٹیبلٹی ہے، اس کے اوپر آپ کی توجہ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، چونکہ یہاں پہ آپ کو فلیکچویشن جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ اچھا، خاص طور پہ جیسے کہ میں نے کہا کہ برج حوت پہ اس کے اثرات جو ہے وہ زیادہ ہوں گے۔ بہرحال میں آپ کو 12 کے 12 بروج کے بارے میں بتاتا ہوں کہ کن کے اوپر اثرات زیادہ ہوں گے، کن کے اوپر کم ہوں گے، اور منفی کس کے لیے ہے اور مثبت کس کے لیے۔ سب سے پہلے تو میں منفی کی بات آپ کو بتاؤں گا، پھر میں مثبت کی بات، یا ایک منفی ایک مثبت چلاتے ہیں تاکہ دونوں جو ہے وہ معاملات ہمارے بڑے اچھے انداز میں چلے پڑے گی۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ منفی سن کے جو ہے وہ ہم سے تنگ آ جائیں۔ ایریز والوں کے لیے مائنس ہے، چونکہ ان کا 12واں گھر ہے، چوتھے گھر کا بھی لارڈ ہے، خاندانی معاملات جو ہیں وہ آپ کے لیے آزار کا باعث بن سکتے ہیں، ماضی کے کچھ بوجھوں سے آپ کو نجات مل سکتی ہے، کوئی چیز جو آپ اپنے دماغ میں لیے پھر رہے تھے آپ اس کو جو ہے چھوڑ دیں گے۔ رجحانی جو آپ کے رجحان ہے، روحانی رجحان جو ہے اس میں اور عبادات میں اس کی طرف آپ مائل ہوں گے، خوف آئے گا پروردگار کا، روز قیامت کا، باقی چیزیں بیرون ملک یا دور دراز متعلقہ جو آپ کے مفادات ہیں اس کو کوئی زچ پہنچ سکتی ہے، کوئی ڈک پہنچ سکتی ہے، آپ کا کوئی خاندان کا فرد آپ کے اگینسٹ جو ہے وہ ایکٹیویٹی بھی کر سکتا ہے، اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کیجیے گا، چونکہ ایسے وقت میں لوگ اکثر جو ہے وہ تنہائی کی طرف چلے بھی جاتے ہیں، اور قدرت کا کیسا حاصل ہوتا ہے، کئی لوگ جو ہے وہ تنہائی میں جو پہلے سے جا چکے ہیں وہ نکل کے باہر آ جائیں گے، اور خود کو سمجھنے کا جو ہے وہ آپ کو موقع ملے گا۔ غیر ضروری اخراجات سے جو بچنا چاہیے، اس وقت میں رابریز بھی ہوتی ہیں اور اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہیں، اس سے جو ہے وہ آپ کو بچنا ہے۔ میرا مشورہ یہ ہوگا کہ ذہنی دباؤ اور بے خوابی سے جو ہے آپ کو بچنا ہے۔ ہر شخص پر اندھا اعتماد قطعی جو ہے وہ آپ نے نہیں کرنا، یہ آپ کے لیے کسی صورت بھی جو ہے وہ پازیٹیو نہیں ہوگا۔ اب اگر میں پازیٹیوٹی کی میں بات کروں تو پائسز کے لیے، حالانکہ میں نے کہا کہ جی سب سے زیادہ اثر کس کے اوپر ہوگا، جی پیسے کے اوپر ہوگا، تو اثر کیا ہوگا؟ آپ بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ آپ کے لیے فیئرفل تھیں اس سے نکل جائیں گے، آپ کے نظریات میں جو ہے وہ تبدیلی آئے گی، اسپیشلی آپ کی جس کو ہم کہتے ہیں جی آپ کی محبت سے متعلقہ معاملات، آپ کے بچوں سے متعلقہ معاملات، آپ کی کریٹیوٹی سے متعلقہ معاملات، یہ چینج ہوں گے۔ روحانیت میں آپ کی اضافہ ہو سکتا ہے، آپ کے وجدانی اور باطنی شعور جو ہے وہ اب بڑھے گا، اس کی وجہ سے آپ آلریڈی بڑے تخیل پرست ہوتے ہیں، تو آپ کو اپنے خوابوں پہ غور کرنے، یہاں پہ آپ کو بہت ساری حقیقتیں جو ہے وہ بتائی جائیں گی۔ ہمدردی اور رحمدلی کے جذبات جو ہے وہ بڑھیں گے، قربانی، اثار اور معافی، شفقت، تنہائی اور مراقبہ، یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ فوکس رہیں گے۔ آپ کو اس وقت اپنے لاشعور کو اور آپ کے باطن میں چھپے جو جذبات ہیں اس کو سمجھنے کا جو ہے موقع ملے گا، سو یہ آپ کی باطنی دنیا پہ بہت بڑا امپیکٹ اس کا جو ہے وہ آنے والا ہے، اور آپ حقیقت پسند ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ بلیم گیم کرنے کی بھی کوشش کریں گے، لیکن میں آپ کو جو اچھی خبر ہے وہ سنوں نا اگر، تو وہ بڑی مزے کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اکثر یہ آپ کو حقیقت کی طرف جو ہے وہ لے آتا ہے، اور یہ کسی بھی طور بھی جو ہے وہ اگنور کرنے والی بات جو ہے وہ نہیں ہوتی کہ جی آپ کو کوئی چیز جو ہے وہ حقیقت کی طرف جو ہے وہ لے آئی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد اگر ہم مائنس کی بات کریں تو لبرا، سائن آف لبرا کے یہ ایسے پورشن میں ہو رہا ہے جہاں پہ
کہ آپ کے لیے اچھا خاصا یہ پرابلمٹک جو ہے وہ ثابت ہو سکتا ہے. یعنی چھٹا گھر ہے, آپ کی ہیلتھ متاثر ہو سکتی ہے, جاب جانے کا اندیشہ جو ہے یہاں پہ موجود ہوتا ہے. اس کے علاوہ اس کے فوائد بھی بلا شبہ ہوں گے, لیکن کچھ قرض کے معاملات جو ہیں ان کو ادا آپ کو کرنا پڑے گا, یا قانونی معاملات جو ہیں ان سے بہتر طور پہ نمٹنے کے لیے آپ کو مواقع ملے گا. دشمنوں یا کمپٹیشن کرنے والوں پہ آپ کو جو ہے وہ برتری مل سکتی ہے, کیونکہ چھٹا گھر ہے آپ کے ظاہری مخالفین کا ہے, تو یہ گرہن اگر ان کے اوپر پڑے گا تو پرابلم ہوگی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کا کیریئر, آپ کا جاب جو ہے یہ جانے کے اندیشہ ہو سکتا ہے. آپ کا سینئر آپ کے ساتھ کوئی جو ہے وہ مس ایپ بھی کر سکتا ہے, یا آپ کو کسی پراکسی کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ سکتا ہے. ملازمت میں تبدیلی بھی ہو سکتی ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو ہے جہاں پہ بھی آپ کھڑے ہیں, جس بھی ڈیزگنیشن پہ آپ کھڑے ہیں, اس کو ریموو کر کے تو آپ کو کچھ نئی چیزیں جو ہے وہ اڈاپٹ کرنے کو کہا جائے. پازیٹیوٹی میں کہوں تو جیمنائی کے لیے یہ ایگزیکٹلی دوسرے گھر کا بھی لارڈ ہے, اور کیریئر کے گھر میں جو ہے یہ جا کے تو گرہن لگ رہا ہے. اب آپ کہیں گے کہ کیریئر کے گھر میں گرہن لگے تو پازیٹیو پیسہ, یہ آپ کو حقیقت کے قریب کر دے گا. یعنی آپ کے کیریئر میں, آپ کے ملازمت میں جو چیزیں پرابلمٹک تھیں اس میں تبدیلی کا آپ کو جب موقع دے گا, اور بتائے گا کہ ان چیزوں کو چھوڑ کے آپ کو ان چیزوں کی طرف جائے اپنا رجحان جو ہے وہ کرنا چاہیے. کسی بڑے منصوبے کی یا تو تکمیل ہو سکتی ہے, یا اس میں کچھ تحریف ہو سکتی ہے, یعنی آپ اس میں کچھ تبدیلیاں جو ہے وہ لے کے آئیں گے. آپ کی شہرت میں, ذمہ داریوں میں جو ہے وہ اضافہ ہوگا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو امپلائی ہیں ان کے لیے بھی تھوڑا سا مسائل کا باعث ہوگا. جیسے میں نے کہا کہ سینئر کے ساتھ آپ کے کچھ معاملات بھی بڑھ سکتے ہیں. پیشہ ورانہ زندگی میں کچھ چیزیں آپ کی ختم ہو جائیں گی, لیکن اس کی جگہ پہ کچھ نئے باب جو ہے وہ ضرور کھلیں گے, اور آپ آگے کی طرف جو ہے وہ جانا آپ کا شروع جو ہے وہ ہو جائے گا جی. اچھا جی, اب اگر ہم بات کریں ایک اور نیگیٹو کی, تو وہ لیو ہے. چونکہ لیو والوں کے یہ 8ویں گھر میں ہوتا ہے. 8ویں گھر ہمیشہ سے ہی اس کو تبدیلیوں کا گھر کہا گیا ہے, اور یہ گھر بہت اچھا نہیں ہوتا, اس کے ملے جلے جو ہے وہ امپیکٹ ہوتے ہیں. تو خطرناک سرمایہ کاری سے بچیں, مشترکہ مفادات کے معاملات وہ ڈسٹرب ہوں گے. آپ کو کرونک کوئی اگر ڈیزیز ہے تو وہ دوبارہ سے پٹ اپ ہو سکتی ہے, اس لیے صحت کے جو معاملات ہیں اس کو قطعی طور پہ نظر انداز نہ کریں. کوئی وراثتی سے متعلقہ معاملات ہیں تو اس میں آپ کو خیال کرنی. لیٹیگیشن کے متعلقہ اگر معاملات اس وقت ہے تو ان کو پرلونگ کر لینا ہی آپ کے لیے بہتر ہوگا. اس وقت آپ کے لیے کچھ پازیٹیوٹی جو ہو سکتی ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ زندگی میں گہری تبدیلیاں آپ کے جو ہے وہ آئیں گی. آپ اپنے اندر سے کچھ چیزوں کو تبدیلی کی طرف جو ہے وہ مائل بھی کریں گے. آپ آلریڈی ٹرانسفارمیشن سے بہت زیادہ گزرے, چونکہ سیٹرن نے پچھلے 2-2.5 سال میں آپ کے 8ویں گھر میں, جہاں پہ برج حوت آتا ہے, آپ بڑا کچھ کیے. تو یہاں پہ توجہ دیجیے گا اپنے مشترکہ مالی معاملات پہ, اپنے وراثتی معاملات پہ, اس کو بڑی دھیان سے کیجیے گا. ہاں, آپ کا کوئی پرانا اگر کوئی فیئر تھا, کوئی خوف تھا, وہ ختم ہو جائے گا, اور آپ نئے معاملات کی طرف جو ہے وہ جانا شروع ہو جائیں گے جی. اچھا, اسی کے علاوہ یہ چونکہ 8واں گھر ہے, تحقیق کا گھر ہے, آپ کی جو سینسٹیو چیزیں ہیں اس کی طرف جاتے ہیں. یہ آپ کی نفسیات پہ بڑا گہرے اثرات جو ہے وہ مرتب کرتا ہے, اور چونکہ یہ آپ کے 12ویں گھر کا بھی لارڈ ہے, سرطان کا کمر ہے, تو یہاں پہ یہ آپ کو اسپرچویلٹی کے حوالے سے آپ کی نفسیات پہ کوئی جو ہے وہ دباؤ ڈال سکتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کچھ ریسرچ ورک کی طرف جو ہے وہ جانا آپ سٹارٹ کریں گے. اور یہ ایک بڑی تبدیلی کی جو ہے ہم اس کو نشاندہی کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ ایک بڑی تبدیلی کی طرف آپ کا جو ہے وہ آغاز ہو جائے گا جی. اچھا جی, اس کے بعد ہمارا اگلا جو ہے جی اسکارپیو کی میں بات کروں تو یہ پازیٹیو میں اس کو جو وہ گنوں گا, چونکہ آپ کے 5ویں گھر میں ہے. تو آپ کی کریٹیوٹی میں اگر کوئی کمی ہو گئی ہوئی تھی تو آپ پہلے سے بہتر ہو جائیں, کریٹیوٹی ہو جائیں گے. بچوں کے ساتھ اگر تعلقات خراب تھے تو ایک بار وہ پورے عروج پہ جا کے دوبارہ پھر جو ہے وہ ریپیئر ہو سکتے ہیں. آپ کے ساتھ آپ کی لو لائف میں اس طرح کی تبدیلیاں آ سکتی ہیں کہ بھئی اگر کوئی آپ کے ساتھ بس ایسے ہی ٹائم پاس کے طور پہ تھا اور آپ اس کے بارے میں ڈبل مائنڈیڈ تھے کہ یہ آپ کے ساتھ لائل ہے نہیں ہے, اس کو کسوٹی کے اوپر سے گزرے گا اور کمزور پتے جھڑ جائیں گے, اور پھر نئی کمپلے اور نیا جو ہے وہ سسٹم آپ کا جو ہے وہ آگے ہوگا. اولاد سے متعلقہ معاملات میں دونوں طرح کے امپیکٹ ہو سکتے ہیں. آپ کو اولاد کے حوالے سے کوئی خوشخبری بھی مل سکتی ہے اور اولاد کے حوالے سے کوئی پرابلم بھی. یہ سارا ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کے برتھ چارٹ کی جو ہے وہ کنڈیشن کیا ہے. اور گرہن کے دنوں میں اگر آپ کمپٹیشن کے ایگزام نہ دیں تو بہتر ہے, لیکن
یہاں پہ یہ بھی بتاؤں کہ اگر آپ کمپٹیشن کا ایگزام کو دینا چاہ رہے ہیں اور نہیں دے پاتے تو قدرت آپ کے لیے کوئی اور راستہ ضرور منتخب کر چکی ہے، اس میں آپ کی جو ہے وہ آگے طرف آپ جا پائیں گے۔ محبت میں غیر ضروری جو ہے وہ خطرہ قطعی مول جو ہے وہ مت لیجیے گا، اور اس دوران میں اپنی جو لو افیئرز ہیں اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں تو یہ آپ کو اچھا ہوگا، اور جذبات میں آگے خطرہ مول نہ لیں۔ انعامی اسکیم میں پارٹیسپیشن کرنا بھی اس وقت میں قطعی طور پہ جو ہے وہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہوگا جی۔ اچھا جی، اس کے بعد اگر ہم بات کریں پازیٹیوٹی میں ورگو جو ہے یہ پازیٹیوٹی میں، چونکہ یہ 7واں گھر ہے تو یہ کیا کرے گا کہ آپ کی شادی میں جو رکاوٹیں تھیں وہ ختم کرے گا، اور یہ بھی کرے گا کہ آپ کا چونکہ یہ نیگیٹو ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی ازدواجی زندگی میں خطرناک قسم کا موڑ آ جائے، اور پھر وہی بات میں کہوں گا کہ کمزور رشتے جو ہے وہ ٹوٹ جاتے ہیں اس وقت میں، اور نئے رشتے جو ہے وہ برقرار رہتے ہیں۔ آپ کے بنے بنائے کام، کوئی آپ کے کیریئر روزگار کے والے سے کوئی ایگریمنٹس تھے تو وہ جو ہے وہ چینج ہو گئے۔ آپ کے جو تعلقات ہیں اس کی حقیقت آپ کے اوپر جو ہے واضح ہو جائے گی۔ میں بار بار ایک لفظ دہرا رہا ہوں جی، پریشر پریشر پریشر۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پرانے اختلافات ہو تو وہ ختم ہو جائیں اور آپ نئے سرے سے اپنے تعلقات کی بنیاد رکھیں۔ بعض رشتے جو ہیں وہ اپنی مدت جو ہے وہ پوری کر کے تو پھر آپ کو ختم ہو جائیں گے، اور پھر اور آپ نے اگر آپ زندگی کی کچھ 40-45 باریں دیکھ چکے ہیں تو کم از کم 2 بار تو آپ اس چیز کا مشاہدہ زندگی میں کر چکے ہوں گے کہ بہت سارے رشتے آتے ہیں اور پھر وہ اپنی مدت پوری کرتے ہیں اور آگے چل جاتے ہیں، اور پھر ہم ایک اگلے دور میں جو ہے وہ انٹرڈ ہو جاتے ہیں۔ اچھا جی، پازیٹیوٹی کا جو ہے ہمارا آخری جو برج ہے ایکویریس کے جو ہے یہ ایگزیکٹلی دوسرے گھر میں ہے۔ آپ کی مالی معاملات میں جو ہے وہ دونوں طرح کے ہوں گے۔ مالی منصوبہ بندی جو ہے اس میں آپ کی چینج آئے گا، آپ پچھلی چیزوں کو چھوڑ کے اپنے معاملات کو جو ہے وہ آگے کر لے کے جائیں گے۔ پرانے ذرائع انکم جو کہ آپ لے کے چل رہے تھے اور اس میں آپ کو کامیابی نہیں مل رہی تھی، آپ ان کو ڈراپ کر کے کچھ نئے ذرائع کی طرف جائے وہ آگے بڑھیں گے۔ خاندانی جو معاملات ہیں، چونکہ دوسرا گھر ہے تو اس کی اہمیت جو ہے وہ کہیں زیادہ بڑھ جائے گی، اور کئی پرانے خاندانی معاملات کے رشتوں کی حقیقت آپ کے سامنے آئے گی، اور پھر آپ اس کو نئے سرے سے جو ہے وہ استوار کرنے کی طرف جو ہے وہ چلے جائیں گے۔ آپ کی گفتگو میں اب جذبات کا خاتمہ آ جائے گا اور آپ پہلے سے کہیں زیادہ پریکٹیکل جو ہے وہ ہو جائیں گے۔ آپ پہلے بھی پریکٹیکل ہوتے ہیں لیکن سم ٹائم ایموشنل سپیچ بھی آپ کے جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ آپ کو ان دنوں میں غیر ضروری اخراجات سے جو بچنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور ہارڈ سپیچ سے بچیے گا، کیونکہ اخلاق وہ چیز ہے جو کہ آپ کے دشمنوں کو آپ کا دوست کر دیتی ہے اور آپ کے دوستوں کو آپ کا جو ہے وہ دشمن کر دیتی ہے۔ اب میں بتاتا ہوں جی کہ اس وقت میں آپ کو چاہیے کہ 2 کلو یا 20 کلو چاول، آٹا یا دودھ کا صدقہ کسی ڈیزرونگ کو دیں تو یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے۔ نماز کسوف وصوف عین وقت پہ یا اس کے بعد قضا کی صورت میں جو ہے وہ آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اور ایک خاص پھر میں آپ کو بتاتا ہوں، 2 تسبیح یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، ہر رحم کرنے والے سے زیادہ رحم کرنے والا۔ ویسے تو الرحمن اور رحیم کے بالکل معنی الگ ہے، لیکن وہ تو بالکل ایک اسپرچل اور بہت لمبی سپیچ ہو جائے گی، تو میں یہ کہوں گا کہ یہ پڑھیں، 2 تسبیح آپ لازمی پڑھیں۔ آپ کسی جگہ کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں، کسی کے لیے بھی عمل کر سکتے ہیں، کسی کے لیے بھی صدقہ دے سکتے ہیں، لیکن نماز وہ خود ہی ادا کرے گا۔ بہت شکریہ جاوید صاحب، آپ نے پورا ڈیٹیل میں بتایا کہ جو چاند گرہن ہے کن لوگوں کے لیے یہ پازیٹیو ہے اور کن لوگوں کے لیے نیگیٹو ہے، اس کا آپ نے صدقہ بھی بتا دیا، تسبیح بھی بتا دی۔ اس سے ہٹ کر آپ کچھ مزید جاننا چاہتے ہیں، اپنا ذائچہ بنوانا ہے، اپنی زندگی کے بارے میں کوئی مشورہ کرنا ہے، کاروبار یا بزنس کو لے کر آپ پریشان ہیں، گھریلو الجھنیں ہیں، تو اس حوالے سے آپ مشورہ کرنے کے لیے جاوید صاحب کا نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، آپ ان سے براہ راست بات کر سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔